नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम रमज़ान टाइम में दिली खैर मक़दम करता हूँ। रमज़ान टाइम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप रमज़ान से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई भी शक व शुबा आपके जहन में है, रोज़े को लेके, नमाज को लेके, सहर को लेके, तो आप जो है सवाल कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में दो मेहमान जो हैं हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। हमारे पहले मेहमान हैं मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी साहब, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। इसके अलावा हमारे दूसरे मेहमान जो वारिस वारसी साहब हैं, नात ख्वां, वो आपको आपकी फरमाइश पर हम्द और नात का नजराना पेश करेंगे। तो मौलाना साहब, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि रमज़ान की जो अहमियत है, उसकी क्या फजीलत है, उस पर मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। जी मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रमज़ान का महीना बड़ा मोहतरम महीना है और रमज़ान का महीना ये अल्लाह का महीना है। रमज़ान के महीने की अजमत, बरकत तक किसी इंसान पहुंच नहीं सकता है कि क्या अजमत व बरकत है, क्योंकि इसमें बहुत सी खुसूसियात में से सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इसी महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ, उसका नुज़ूल हुआ है। इसमें परवरदिगार आलम अपने उन बंदों को कि जो बारगाह इलाही में तकर्रुब हासिल करना चाहते हैं, करीब होना चाहते हैं, उनको अपना मेहमान बना लेता है। सारे बंदे अल्लाह के मेहमान बन जाते हैं और परवरदिगार आलम इस महीने में शैतान को कैद कर लेता है और अपने बंदों से कहता है कि तुमसे अगर कोई कता हुई है, कोई सहव हुआ है, कोई लग़्ज़िश हुई है, अगर तुमसे कोई भूल हुई है तो इस महीने में तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, आइंदा कभी ऐसा न करने का वादा करो, हम तुम्हारे तमाम साबिक़ा गुनाह माफ करके तुम्हारे लिए जन्नत का परवाना दे देंगे। ये है इस महीने की फजीलत। और एक चीज और देखिए, आप ये बताइए कि इंसान सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहता है। इस भूखा रहने का मामला है, बहुत ही अहम एक मसला है जो इस दौरे हाजिर से रिलेटेड बात है, इसके ऊपर आप तवज्जो जरूर दें। इंसान क्या होता है कि भाई भूख लग रही है, हम कमजोर हो जाएंगे, हम जो है वेट कम हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे, लोग ये समझते हैं। लेकिन जब रोजे का फायदा पूछा गया मासूमीन अलैहिस्सलाम से, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देके अपने ईटीवी के नाजरीन से कहना चाहूंगा। अब ऐसा होता है, देखिए, जैसे कि आपके सामने ये होता है कि साहब फूड पॉइजन हो गया, फूड पॉइजन हो गया, ठीक है। अब फूड पॉइजन जब हो गया तो क्या हुआ, आपने जहर खा लिया। भाई जहर तो कोई नहीं खाता है, तो भी कैसे फूड पॉइजन हुआ। कुछ चीजें इंसान ऐसी खा लेता है जो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं और वो जिस्म के अंदर जाकर एक ऐसी कंडीशन पैदा कर देती हैं कि डॉक्टर्स को कहना पड़ता है कि साहब फूड पॉइजन हो गया। तो ये होता है। तो अल्लाह ने जो ये रमजान के रोजे रखवाए हैं, तो हमारे मासूमीन ने इस रोजों का फायदा ये बताया है कि आप जो 11 महीने में उल्टी सीधी चीजें, गरम ठंडा जैसा मिल जाए खा लो, तले ऊपर एक चीज के ऊपर, हमको नॉलेज नहीं है, हम समझते हैं हम सब चीजें खा रहे हैं, हमको मालूम है कि भाई ये भी चीज खाने की, ये भी चीज खाने, लेकिन जिस्म के अंदर जाके वो कैसे एक दूसरे के मुखालिफ बन के बीमारियां पैदा करने के करीब आती हैं, तो हमें उन बीमारियों से नजात ये दिलाता है एक महीने का रोजा। एक महीने के रोजे 11 महीने के उस डिस्टर्ब फंक्शनिंग को स्मूथ कर देते हैं और फिर फंक्शनिंग जो हमारे अंदर की होती है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। ये सबसे बड़ा फायदा है जी। तो रमजान का महीना बहुत अहम महीना है, बहुत फायदेमंद महीना है। इसकी अजमत को और इसकी बरकत को समझने की जरूरत है, लिहाजा हम जो है इसको समझें। और मैं समझता ये हूं कि एक वक्त में अमीर और गरीब को अल्लाह ने खड़ा कर दिया कि पेट भरे भूखे की भूख को तसव्वुर करो और जो भूखा है वो भी देखे कि बारगाह इलाही में क्या मसावात है। जी।
کیا بات. میں سمجھتا ہوں یہ رمضان کی کچھ اہمیت اور فضیلت جو مختصر سی ہے، اور اس کو جی، تاکہ جو امیر انسان ہیں جن کے پاس مال و زر ہے وہ جو ہے ایک غریب کی بھوک اور پیاس کو سمجھ سکے. بہت بہت شکریہ مولانا سیف عباس نقوی صاحب. اب ہم جو ہے اپنے ایک ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں سیف وارسی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہترین کلام پیش کریں. جی جی وارث وارسی صاحب. نیوز 18 پہ. جی وارث وارسی صاحب کلام پیش کیجیے اپنا. جی جی میں مطلب پیش کرتا ہوں جی ہم ارشاد. باری تعالیٰ کا ایک مکمل نعت پاک سے قبل ایک مطلع 2-3 اشعار ملاحظہ فرمائے. لائق حمد و ثنا تو ہی تو ہے، لائق حمد و ثنا تو ہی تو ہے، ذرے ذرے میں بسا تو ہی تو ہے، ذرے ذرے میں بسا تو ہی تو ہے، کیا بات. لائق حمد و ثنا تو ہی تو ہے. شعر ملاحظہ فرمائے. جی ارشاد. اے خدا تیرے سوا کوئی نہیں، اے خدا تیرے سوا کوئی نہیں، غمزدوں کا آسرا تو ہی تو ہے، غمزدوں کا آسرا تو ہی تو ہے، لائق حمد و ثنا تو ہی تو ہے. ہم تجھے محسوس کر سکتے ہیں بس، ہم تجھے محسوس کر سکتے ہیں بس، کل جہانوں کا خدا تو ہی تو ہے، کیا بات. کل جہانوں کا خدا تو ہی تو ہے، لائق حمد و ثنا تو ہی تو ہے. حاضرین آئیے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چند اشعار نعت کے پیش کرتے ہیں. مطلب پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے. آہنی لباس کفر کے سارے تار تار ہو گئے، آہنی لباس کفر کے سارے تار تار ہو گئے، دشمن رسول تھے عمر آج جانثار ہو گئے، دشمن رسول تھے عمر آج جانثار ہو گئے، آج جانثار ہو گئے. اللہ اللہ آپ کی نظر جس پہ پڑ گئی کیا اثر،
اللہ اللہ آپ کی نظر جس پہ پڑ گئی کیا اثر رفتہ رفتہ عاشق نبی چند سے ہزار ہو گئے رفتہ رفتہ عاشق نبی چند سے ہزار ہو گئے چند سے ہزار ہو گئے. جی بہت بہت شکریہ وارث بارسی صاحب. اور آئیے ناظرین پروگرام میں کچھ کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سری نگر سے بات کر رہا ہوں, میرا نام ہے. جی میرا یہ سوال ہے کہ رمضان شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کافی رحمتیں بے حد بے شمار رحمتیں زمین والوں پر آسمان سے برساتا ہے, بے شک, اور شیطان جو ہے قید کیا جاتا ہے. تو مسجدیں بری کی بری رہ جاتی ہیں, تراویح اور پنجگانہ نماز حرام کام کے آدمی اپنا ہاتھ پیچھے کرتا ہے. جی سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال بتائیں آپ. سوال یہ ہے کہ رمضان کے بعد جو ہے نا جو یہ ماحول ہوتا ہے ایسا نہیں رہتا ہے. جی میرا یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس آدمی اس بندے کو جس کو اس نے بخشا ہے یا رحمت سے نوازا ہے رمضان کے دوران, بعد میں اگر وہ اس کورس پر قائم نہیں رہتا ہے. جی ہماری جو 1 مہینے کی ٹریننگ ہے ہم 11 مہینے اس کو جاری کیوں نہیں رکھ پاتے؟ بہت بہت شکریہ. جی سمجھ گیا آپ کا سوال. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی مولانا سیف عباس صاحب. جی کہ ہم لوگ تو برابر اس بات کی کوشش کرتے ہیں. جی جی اللہ نے ہم کو کتنا موقع فراہم کرایا ہے. اللہ نے ہمیں 1 مہینہ پورا دیا ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ سے قربت حاصل کر لیں, اور جو ہماری عبادتیں ہیں وہ پورا. لیکن پبلک کے مینٹل ذہن میں جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بس صرف 1 مہینے کا ہوتا ہے. جیسے میں ان کو یہ جواب بھی دینا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ایک طبقہ ہے, دیکھیے کیٹیگریز ہیں. جی ایک کیٹیگری ہے جو 5 وقت نماز پڑھتی ہے, 7 دن نماز پڑھتی ہے. ایک کیٹیگری ہے جو صرف جمعے کے دن نماز پڑھتی ہے. جی ایک کیٹیگری ہے جو صرف رمضان کے مہینے میں مسلمان ہوتی ہے. تو اسی لیے تھوڑا سا پرسنٹیج رمضان میں بڑھ جاتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ بس رمضان کی برکتیں لے لیں اور اس کے بعد پھر وہی اپنے پرانے ڈھرنے پہ چلے جاتے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے ہمارے لیے جو موقع فراہم کرایا ہے, ہماری 1 مہینے عادت ڈلوائی ہے مسجد جانے کی, عبادت کرنے کی, اس کو ہم روکا نہ کریں بلکہ اس کو کنٹینیو کر کے 12 مہینے تک جاری رکھا کریں. یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم جائیں مسجد میں. یہ نہیں ہے کہ فقط رمضان, یہ بات الگ ہے, رمضان کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو اس لیے رمضان میں بھی جائیں اور رمضان کے بعد بھی جائیں. یہ تو انسان کو اپنے ایمان کو یقین میں لانے کی بات ہے کہ وہ 1 مہینے کا مسلمان نہ ہو بلکہ 12 مہینے کا مسلمان رہے, اور وہ اسلام کو صرف رمضان میں یاد نہ کرے بلکہ 12 مہینے وہ اسلام کو یاد رکھے. جی کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم کو نماز پڑھنا ہے, ہم کو مسجد جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی شکایت دور ہو جائے گی, اور 12 مہینے اللہ کی جو گھر ہیں مسجدیں ہیں وہ اسی طریقے سے نمازیوں سے چھلکتی ہوئی نظر آئیں گی. جی بہت بہت شکریہ مولانا سیف عباس نقوی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں محمد سالار بڑا سر اورنگ آباد. جی سالار صاحب سوال پوچھیے اپنا. سر سوال جو ہے, پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص مانتا ہے کہ بھائی رمضان کے اندر اگر کبھی کوئی نیکی کا کام کرے تو اللہ اس کو 70 کی 1 کے بدلے 70 کا 70 گنا اضافہ کر دیتا, 70 گنا ثواب دیتا. جی ہاں, تو اگر کبھی کچھ غلطی اور گناہ ہوتے تو کیا وہ بھی 70 کی حساب میں بیٹھتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ سر کہ جیسے کوئی لیڈیز اگر کبھی روزہ رکھ لے, سحر کر لے اور اس کے بعد میں ناپاکی کی حالت میں آ جائے تو پھر اس کا کیا حساب ہے؟ جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سالار صاحب. جی مولانا صاحب ان کا پہلا سوال آپ نے سنا, اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے
کہ جیسے ہم کوئی بھی نیک کام کرتے تو جی، اس کا سن ثواب لیا۔ جو ہے 70 گنا ملتا ہے، تو اگر دیکھیے، کوئی اللہ غلط کام جو ہو جاتا ہے ہے تو اس کا جی جی اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ یہی اللہ نے اپنی عدالت اور رحمانیت کو دکھایا ہے کہ گناہ ایک کا ایک ہی لکھا جائے گا، لیکن نیکیاں ایک کی 10 بھی ہو جاتی ہے اور 70 گنا بھی، اور جو جس حساب سے جن مسائل ہوتے ہیں اس حساب سے بڑھتی رہتی ہے، لیکن گناہ ایک ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ گناہ آپ کس انداز سے کر رہے ہیں۔ گناہ ایک رہے گا لیکن کنڈیشنز اس کی دیکھی جائیں گی، بھولے سے ہو گیا ہے، انجان بن کے ہو گیا ہے، ہم نے گناہ کر دیا ہے، ہم نے ہٹ درمی میں گناہ کیا ہے، ہم نے اسلام کو کم دکھانے میں تو گناہ کیسے کیا، لہذا وہ عذاب الگ ہے، لیکن ایک گناہ کا ایک ہی گناہ رہتا ہے، 70 گناہ نہیں ہوتے۔ ایک سوال تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو عورت کے متعلق پوچھا، جیسے ہی عورت نجس ہوتی ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب جب وہ پاک ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ اس روزے کی قضا کرے گی رمضان کے بعد۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں مراد آباد سے بول رہا ہوں، میرا نام عادل انصاری ہے۔ جی عادل صاحب سوال کیجیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ تلاوت سجدہ کی نیت کیا ہے اور تراویح نماز کی نیت کیا ہے، اور اس میں ثنا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ جی آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ لگ رہا ہے فون لگ رہا السلام علیکم۔ ہے۔ جی السلام علیکم، کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم آپ؟ جی ہم دربھنگہ سے بات کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال پوچھیے اپنا۔ جی سوال کیا ہے آپ کا؟ جی سوال میرا یہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں بار بار میرے تھوک آ جاتا ہے، جی ہم پھینکتے ہیں، بار بار تھوک پھینکتے ہیں تو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے کیا؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے دربھنگہ سے۔ جی مولانا صاحب مراد آباد سے عادل انصاری صاحب نے جو سوال کیا تھا اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جو سجدے کی بات کہی انہوں نے، تو قرآن میں جو سجدے واجب ہیں، جی جو سجدے ہیں اس کے لیے کوئی نیت نہیں ہوتی ہے سجدے کے لیے کہ ہم کوئی نیت کریں گے، بلکہ جیسے ہی آپ اس آیت کو پڑھیے، تلاوت کیجئے اس آیت کی کہ جس میں سجدہ لکھا ہوتا ہے سائیڈ میں، ویسے ہی آپ سجدہ کریں گے، اور سجدے میں جو آپ عام طور سے دعا پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک دعا اور ہے جو مخصوص ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جہاں تک ان کا تراویح کا سوال ہے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، جو کہ تراویح سے متعلق ہمیں اس بات میں علم نہیں ہے۔ جی جی اب یہ دوسرا سوال جو انہوں نے ابھی کہا تھوک آنے والی بات کہی ہے، جی اس تھوک آنے والی بات سے متعلق میں ان کو بتا دوں کہ دیکھیے کمزوری سے یا تھوک آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر دیکھیے تھوڑا بہت تو ہر آدمی کے لعاب دہن جو ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے، جی۔ لیکن اگر اس کو نہ بھی تھوکیں، حلق کے نیچے بھی چلا جائے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، جی اس کو ایوائڈ کرتے رہیں، ٹھیک ہے، تو وہ خود ہی سے آتا رہے گا اور جاتا رہے گا، آتا رہے گا۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے اسی تھوک کی طرف اپنے ذہن کو موڑے رہتے ہیں، جی۔ اور پھر وہ تھوک آتا اور پھر تھوکتے تھوکتے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے زحمت ہے، لیکن روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا سیف صاحب۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ نعت خواں جو ہے وارث وارثی صاحب بھی جڑیں گے، ان سے ایک نعت بھی ہم لیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ سوالات بھی ہم شامل کر لیتے جو ہمارے کالرز جڑے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی راجستھان سے بات کر رہے ہیں۔ سوال پوچھیے اپنا۔ میں پوچھ رہا تھا مولانا صاحب کہ افطار اذان کے پہلے کرنا چاہیے، اذان کے بعد میں کرنا چاہیے؟ جو ٹائم ہو جائے تو اسی پہ افطار کر لینا چاہیے، اذان تک انتظار کرنا چاہیے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی وارث وارثی صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیاری سی نعت جو ہے پیش کریں. جی مولانا وارثی صاحب. میں حاضر ہوں نیوز 18 کے اس خصوصی پروگرام میں نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آئیے پھر سے مطلب پڑھتا ہوں اور نعت پاک کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. آہنی لباس کفر کے سارے تار تار ہو گئے, دشمن رسول تھے عمر آج جانثار ہو گئے. شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. حسن گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ کا خلوص دیکھ کر, حسن گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ کا خلوص دیکھ کر دشمنوں کی بھیڑ کم ہوئی, یار بے شمار ہو گئے. دشمنوں کی بھیڑ کم ہوئی, یار بے شمار ہو گئے. آہنی لباس کفر کے سارے تار تار ہو گئے, سارے تار. بہت بہت شکریہ وارث وارثی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مولانا سید سیف عباس نقوی صاحب جو ہمارے ساتھ لکھنؤ سے جڑے ہیں, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں وارث وارثی صاحب جو حمد اور نعت کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. بریک کے بعد آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور مولانا صاحب میں آپ سے ایک یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے کرونا کی وجہ سے ہم صحیح سے عبادت نہیں کر پا رہے ہیں, جیسے پچھلی سال بھی ہم عبادت نہیں کر پائے تھے اور بہت ڈسٹرب رہے تھے, اس بار بھی ہم صحیح سے عبادت نہیں کر پا رہے ہیں, تو کرونا کے دور میں ہم کس طرح سے عبادت کریں تاکہ ہمیں عبادت کا ثواب بھی ملے اور ہماری کوئی عبادت جو نہ چھوٹے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اس وقت جو کورونا مہاماری چل رہی ہے جی اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم لوگ پچھلے 1 سال سے زیادہ ہو گیا اپنی عبادتوں کو بہتر انداز سے انجام نہیں دے پا رہے ہیں. چاہے شب برات پچھلے سال کی ہو, چاہے رمضان پچھلے سال کا ہو, چاہے حج وغیرہ کا موقع ہو, چاہے محرم کی مجالس وغیرہ ہوں, پھر اس کے بعد یہ سارے جو پھر رمضان آ گیا, یہ بہت ہی. لیکن ہمارے لیے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں, جس مذہب کو ہم مانتے ہیں, اس مذہب نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم پہلے اپنی جان کی حفاظت کرو. کیونکہ آپ دیکھیے اللہ نے اپنی عبادتیں واجب کر دی ہیں, لیکن اپنی عبادتوں کے واجب کرنے کے ساتھ ہم کو ایک کنارے گوشہ دے دیا ہے کہ اگر تم کو ڈاکٹر منع کرے تو تم روزہ نہیں رکھو گے, اگر تمہیں جان کا خطرہ ہے تو تم روزہ نہیں رکھو گے, یا مثلاً اگر تم کو پانی پرابلم پہنچا رہا ہے تو تم وضو نہیں کرو گے, تیمم کرو گے, مثلاً اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو گے, اگر تم بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو تو تم لیٹ کے نماز پڑھو گے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دی ہیں. تو یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ جس کو کیونکہ آج ایک دور ہے کہ یہ بات ہم آپ کے چینل کے ذریعے سے کہنا چاہیں گے کہ جو ہمارے نیوز 18 اردو کے ناظرین ہیں یہ دوسروں تک پہنچائے. بعض لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر عبادت کا شوق رکھتے ہیں, تو میں ان سے منع کروں گا کہ آپ قطعی طور کے اوپر ایسا شوق نہ رکھیے, کیونکہ ہم کو ہمارا اللہ نے جس خالق کی ہم عبادت کر رہے ہیں, اطاعت کر رہے ہیں, اس نے ہم کو منع کیا.
کہ اگر ایسی پرابلمس ہے تو تم پہلے اپنی جان کو دیکھو, اپنی جان کو بچانے کی بات کرو. تو اتنا شوق عبادت نہ ہو کہ صاحب نہیں ہم تو مسجد میں ضرور جائیں گے, ہم تو مسجد میں جا ہی کے نماز پڑھیں گے. ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے اس کورونا مہاماری کے دور میں. نمبر 1 بات ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت 2 فائدے ہیں. جیسا آپ کا سوال تھا کہ کیسے اپنی عبادت کو پوری کریں, تو عبادت تو جو ہماری ہو رہی ہے, چونکہ رمضان میں ہمارا سونا عبادت ہے, ہمارا بیٹھنا عبادت ہے. اگر ہم روزہ رکھ کے کام بھی کر رہے ہیں تو بھی عبادت ہی عبادت چل رہا ہے. ہمارا سانس لینا عبادت ہے. تو سب عبادت تو ہماری ہو رہی ہے. تلاوت کلام پاک ہے, نوافل ہیں, اور دعائیں اور تمام چیزیں ہیں, سب ہیں. اسی کے ساتھ ایک عبادت ہمیں اور جڑی ہوئی مل گئی کہ ہم مخلوق خدا کی کیسے اس کورونا کال میں مدد کریں. یہ ایک اور ہماری عبادت ہے. اب جیسے میں اس وقت آپ کے ساتھ لکھنؤ سے جڑا ہوا ہوں, لکھنؤ کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہے. جی, لکھنؤ کا بہت برا حال ہے. لوگ آکسیجن کا سلنڈر کہاں سے ملے گا, دوا, ایک ایک چیز کے لیے پریشان ہے. تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہمارے, اب آپ کو میں ایگزامپل پیش کر رہا ہوں جو آپ کے پورے دنیا میں ناظرین ہیں ان کے لیے, کہ ہم لوگوں نے واٹس ایپ پہ گروپ بنا لیا ہے. انہوں نے کہا ایک سلنڈر ہم نے خرید کے دے دیا, ایک انہوں نے دے دیا. اللہ کا شکر ہے 10-20 سلنڈر اسی طریقے سے جمع ہو گئے ہیں, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. یہ انسانیت کے لیے, یہ مانوتا کے لیے, یہ اپنے شہر کے لیے, یہ اپنے ملک کے لیے, یہ بھی ایک کام ہم کو کرنے کا موقع ملا ہوا ہے اس وقت, جس کو ہم بہتر سے بہتر انداز میں کر سکیں اور لوگوں کو جوڑیں. کیونکہ ہمارے لیے اس وقت, آپ قرآن پڑھتے ہیں, ایک کی بھی اگر ہم نے جان بچا لی, ایسے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے ماں تڑپ رہی ہے, اس کا بچہ, اس کو آکسیجن نہیں ملا, ختم ہو گیا. بیٹی تڑپ رہی ہے, اس کے باپ کو نہیں ملا. تو کتنے المناک, دردناک واقعات سامنے آئے. اور ایسے میں میں یہ سمجھتا ہوں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی رمضان کی عبادتیں کریں اور اس کے ساتھ اس کورونا کال میں کیسے بھی ہو سکے مدد کریں جو بھی ممکن ہو. 2 مددیں ہیں. دیکھیے یہ تھوڑا سا جواب آپ کا بڑا ہو جائے گا, لیکن میں چاہتا ہوں ایک چیز اس میں ختم کر دیں. مددیں 2 اس وقت کرنا ہے ہم کو. ایک مدد یہ کرنا ہے کہ جیسے کسی کو میڈیکل ایڈ چاہیے ہے, آکسیجن چاہیے ہے, یا کسی کو, اور دوسرا ہے بیڈز نہیں مل رہے ہیں, بیڈ کی بہت پرابلم ہے, بہت زیادہ دشواریاں ہیں. مطلب واقعا دل رو رہا ہے. ایسی کنڈیشنز بنی ہوئی ہیں بعض شہروں کی, اور خود میرے شہر لکھنؤ کی بھی, کہ جن کے پاس یہ اللہ نے دیکھیے چیزیں دکھایا, عبرت کی چیزیں ہیں. لوگ کروڑپتی, پیسہ رکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد ایک بیڈ کے لیے پریشان ہے. بے شک پیسہ کہاں ہے, وہ چاہیں کل اسپتال بنا لیں, لیکن آج ان کو ایک ان کی اولاد کے لیے بیڈ چاہیے. میرے سامنے نمونہ ایسا ہے, سمجھ کے پیسہ بھرا ہوا ہے لیکن ایک بیڈ چاہیے, دلوا دیے مولانا صاحب, کیسے ملے گی ایک بیڈ. تو یہ ساری چیزیں, تو ایک مدد تو یہ ہو گئی ہے. دوسری مدد یہ ہے کہ جو کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, جو کورونا کی وجہ سے کاروبار چوپٹ ہو رہا ہے, جو کورونا کی وجہ سے لوگوں کو, چونکہ ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم بھی لکھنؤ پرانا شہر ہے, قدیمی شہر ہے, یہاں 11 مہینے لوگ انتظار کرتے ہیں رمضان کا. رمضان میں ان کی اتنی آمدنی ہوتی ہے رمضان مبارک کی اور شوال عید کی تیاریوں میں کہ وہ اس کو کئی مہینے رکھ کے کھاتے ہیں. لیکن پچھلے سال بھی نہ عید ہوئی نہ رمضان, اور اب کی بھی یہی حال کنڈیشن چلی. تو ان کا نان و نفقے کے لیے جو محتاج ہو رہے ہیں, جن کے پاس افطار کے لیے کچھ نہیں ہے, جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, ان کا خیال کریں. تو ہم کو 2 طرح کی لوگوں کو مدد کرنا ہے. ایک وہ کہ جن کو کھانے پینے کی اشیاء چاہیے, دوسرا وہ کہ جن کو میڈیسن چاہیے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا تھا کہ ہم کیسے اس رمضان میں اپنی عبادت کا پورا ثواب لے لیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد میں نہیں جا رہے ہیں, لیکن اس نہ جانے کا جو تھوڑا سا ثواب میرا کم ہو رہا ہے, تو اس کے عوض میں غریب کی مدد کر کے ہم اپنا ثواب بڑھا لیں, کسی بیمار کو میڈیسن پہنچا کے اپنا ثواب بڑھا لیں. تو کئی راستے ہیں, عبادت خدا بھی ہوتا رہے گی, خدمت خلق بھی ہوتا رہے گی. جی بہت خوب, دونوں راستے ہمارے لیے. جی
تو یہ بہت اچھی عبادت ہو جائے گی اور بہت بڑی عبادت ہو جائے گی. جی بہت صحیح فرمایا آپ نے, بہت بہت شکریہ مولانا سید سیف عباس صاحب. آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو. جی السلام علیکم. جی غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی وارثی صاحب, جیسا کہ فرمائش آئی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے 3 اشعار نعت کے پیش کریں. جی میں حاضر ہوں. مطلب دیکھیں, ملاحظہ فرمائیں جی نعت پاک کا. شافع روز جزا ان کے سوا کوئی نہیں, شافع روز جزا ان کے سوا کوئی نہیں, شافع روز جزا ان کے سوا کوئی نہیں, کیونکہ محبوب خدا ان کے سوا کوئی نہیں, کیونکہ محبوب خدا ان کے سوا کوئی نہیں. ابتدائے دین و دنیا بس انہی کی ذات ہے, ابتدائے دین و دنیا بس انہی کی ذات ہے, اور سب کی انتہا ان کے سوا کوئی نہیں, اور سب کی انتہا ان کے سوا کوئی نہیں, کیونکہ محبوب خدا ان کے سوا کوئی نہیں. شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے. ان کی الفت دل میں رکھو, ان کے سائے میں رہو, ان کی الفت دل میں رکھو, ان کے سائے میں رہو, ان کے جیسا رہنما ان کے سوا کوئی نہیں, ان کے جیسا رہنما ان کے سوا کوئی نہیں, کیونکہ محبوب خدا ان کے سوا کوئی نہیں, شافع روز جزا ان کے سوا کوئی نہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت عنایت وارثی صاحب. آئیے ناظرین اس خوبصورت کلام کے بعد ایک کالر کو اور شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مراد آباد سے بول رہا ہوں, میں شفیع اللہ بول رہا ہوں. میرے 2 سوال ہیں. جی میرا پہلا یہ سوال تھا, تلاوت سجدہ کا سمے کیا بہتر ہوگا, کس سمے تلاوت سجدہ کرنا بہتر ہوگا؟ جی دوسرا اور ایک نعت کی خواہش ہے. ابھی مولانا صاحب نے اسی طرح کا جو سوال آیا تو اس کا جواب دے دیا تھا, اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ جی اور میرا سوال یہ تھا کہ روزے کی حالت میں ناخن اور بال کاٹنا بہتر ہے یا نہیں؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ مراد آباد سے کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی دیکھیے ایسا ہے کہ ان کا ایک سوال پہلے پوچھا گیا تھا, اس کا جواب رہ گیا تھا, اور چونکہ آپ وقفے پہ چلے گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ روزہ افطار ہم کب کریں, اذان جب پوری ختم ہو جائے تب کریں. یہ دربھنگہ سے, جی ہاں یہ دوسرا سوال تھا, دربھنگہ سے آیا تھا. جی تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں
جی 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 تو میں نے کہا وہ بیچارے انتظار میں بیٹھے ہوں گے تو ان کا جواب دے دیں. تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر جگہ اذان کی آواز جائے, اذان ہو, ہم گھڑی کی سوئی کو دیکھیں. ہمارے پاس جو کیلنڈرز آتے ہیں یا گھڑی کی سوئیاں ہیں, ہم اس پہ دیکھیں کہ وہ ٹائم ہو گیا ہے جو ہمارے کیا اداروں نے چھاپا ہے. کہ مثلا جیسے یہاں آج کل 6:44 ہے, تو 6:44 پہ ہم افطار کر سکتے ہیں. اب بہتر یہ ہے کہ اذان ہو جائے, اذان کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لی جائے, وہ سب آپ کے اوپر ہے. آپ کی ٹائمنگ 6:44 جیسے ٹائم ہے تو 6:44 پہ ٹائمنگ ہوتی ہے. اذان ختم ہو جائے ایسی کوئی شرط نہیں ہے, اذان آدھی ہو جائے شروع ہو جائے ایسی کوئی شرط نہیں ہے. آپ ٹائم کے اوپر افطار کر سکتے ہیں. یہ تو پہلا سوال ہو گیا. دوسرا ان کا یہ سوال تھا کہ سجدے کا وقت کون سا ہے, آیت سجدہ. تو اس کے لیے میں بتا چکا ہوں, جب تلاوت کریں گے تب ہم جو ہے اس کو سجدے کو کریں گے, چونکہ اس آیت کے ساتھ سجدہ مخصوص ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد ان کا سوال تھا ناخون کا. یہ میرے انڈیا میں اور بہت سوال آتا ہے اس طریقے کا. میں کچھ اگزامپل دیتا ہوں. بال کٹوا سکتے ہیں, سر میں تیل لگا سکتے ہیں, منجن کر سکتے ہیں, ناخون کاٹ سکتے ہیں, نہا سکتے ہیں, یہ سب چیزیں. میں آپ کے چینل کے جو ناظرین ہیں ان کو بہت ہی سمپل سا ایک مرحلہ بتانے جا رہا ہوں کہ روزہ ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے. آپ یہ کیلکولیٹ کر کے رکھ لیجئے. آپ کے حلق کے نیچے کیا چیز جاتی ہے, حلق کے نیچے کوئی چیز جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا, یا زبردستی قے کر کے حلق سے اوپر لائیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دیکھیے کتنا میں نے سیمپل کیا ہے اپنے ناظرین کے لیے. حلق کے اوپر کوئی چیز آ جائے اندر سے قے کر کے زبردستی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. حلق کے اندر کوئی چیز چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. چاہے خاک اڑ کے چلی جائے حلق کے اندر, چاہے آپ ڈبکی پوری لگا کے سر ڈبو لیجئے تو پانی حلق میں چلا جاتا ہے تو چلا جائے گا, تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. ایک سبجیکٹ یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے آپ پر غسل واجب ہو جائے, جان بوجھ کے غسل واجب ہو جائے, غسل جنابت واجب ہو جائے تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. دو چیزیں ہو گئی, جان بوجھ کے بیداری کی حالت. تیسرا آپ کا کیا, معصومین, یعنی ہم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام یا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, ان لوگوں کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دیں کہ جو ان سے نہیں ریلیٹڈ ہے, غلط بیانی کر دیں تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ نہانے سے, کپڑے دھونے سے, سر میں تیل لگانے سے کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ میں نے آپ کو, یا عورت جیسے کہ ابھی میں نے جواب دیا کہ عورت جیسے ہی نجس ہو جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ چیزیں روزہ ٹوٹنے کی ہیں. اس کے علاوہ جو سوالات کیے جاتے ہیں ان کو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو جو روزہ رکھنے والے ان کو معلوم ہو. مختصر سی فہرست ہے, مختصر سی فہرست ہے 2-4 کی, جس میں الجھی رہتی ہے ہماری پبلک اور پریشان رہتی ہے کہ کیسے ناخون کاٹیں, مہندی لگا لیں, قذاب لگا لیں. یہ سب سوال آتے ہیں میرے پاس کہ مہندی لگانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, قذاب لگانے سے تو نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طریقے ہاں آپ جیسے انجیکشن دیکھیے, آپ کو انجیکشن کی پرمیشن ہے, آپ کو آنکھ میں دوا ڈالنے کی پرمیشن ہے. انہیلر, یہ انہیلر کی ایک بہت امپورٹنٹ ہے. انہیلر میں جو کیپسول آپ بھرتے ہیں اگر آپ کو یہ کنفرم ہے کہ یہ معدے تک پہنچ جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, تو یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو یہ روزہ توڑنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے آپ کا یہ جو کنفیوژن ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مولانا سیف عباس صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی مولانا صاحب, جیسے ویکسین پہ ابھی انجیکشن کی بات کری تو میں ویکسین کی بات کر لیتا ہوں. چونکہ کورونا کا دور چل رہا ہے تو اس میں ویکسینیشن بھی لینا ضروری ہو گیا ہے. تو کیا روزے کی حالت میں ہم ویکسین لے سکتے ہیں؟
دیکھیے کورونا کی جو ویکسین ہے جی ہم ویسے تو نارملی انجیکشن آپ لگا سکتے ہیں, آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, آپ بلڈ لے سکتے ہیں, گلوکوز کئی چیزیں ہیں ان کو ہم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, شوگر چیک ہوتی ہے جیسے کہ خون وون جانچ کر کے ہو سکتا. اب یہ کورونا ویکسین کے اوپر جو سوال آج کل چل رہا ہے اور بہت لوگ پوچھ رہے ہیں, چونکہ آج کل ویکسینیشن ہو رہا ہے اور جو 45 ایئرس کے اوپر کے لوگ ہیں ان کو ویکسین لگائی جا رہی ہے. اب اگر دن میں لگانے کی بات آتی ہے تو وہ دن میں لگوانا اگر ان کے ساتھ ہے تو دن میں لگوائے وہ, لیکن ویکسین وہ لے سکتے ہیں روزے کی حالت میں. لیکن آج جو ابھی میں نے دیکھا میڈیا میں اور جو ڈاکٹر سے میری بات ہوئی, چونکہ کورونا کی ویکسین لینے کے سلسلے میں وہ لوگ تھوڑا سا اپنے پاس پیشنٹ کو آبزرو کرنے کے لیے رکھتے ہیں جی. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیشنٹ کی کچھ طبیعت خراب ہو جائے, اس ویکسین سے ریئیکشن کر جائے, تو یہ خدشات جو ہیں بنے رہتے ہیں. تو اس میں آپ کا ڈاکٹر آپ کو صحیح رائے دے گا کہ آپ روزہ رکھ کے لگوا سکتے ہیں نہیں لگوا سکتے. لیکن اگر وہ کہہ دے کہ نہیں آپ روزہ رکھیے اور آپ کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوگی تو بالکل آپ رکھوا سکتے, لگ سکتی کورونا ویکسین, آپ اس کو اطمینان کے ساتھ لگوا سکتے, چونکہ یہ بھی ایک انجیکشن ہے جو 1-2 ml کا انجیکشن ہوتا ہے وہ لگے گا. لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس میں جو ایک تھوڑا سا خدشات ہیں کہ ویکسین لگنے کے بعد, چونکہ آپ دیکھیں یہ جو عام میڈیکل سینٹروں میں نہیں لگ رہا ہے, اس کا ریزن ہی یہی ہے جو بڑے سینٹر بنائے ہیں تاکہ اگر کسی پیشنٹ کو کچھ بیمار ہوتا ہے, کچھ طبیعت بگڑتی ہے تو اس کو فوراً کیئر کر لیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ ہم کیسے اس چیز کو دیکھیں, اور اگر ڈاکٹر مطمئن ہے کہ نہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ کورونا روزے کی حالت میں ویکسین لگوا سکتے ہیں, شریعت نے اجازت دے رکھی. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ میں کرناٹک سے دھاوا سے بات کر رہا ہوں. سوال پوچھیے اپنا. ہاں سوال پوچھیے اپنا. ہاں میں کرناٹک دھاوا سے بات کر رہا ہوں. کیا ہے کورونا کے بارے میں جو مہاماری چلی ہے جی اس کے بارے میں ہمارے پورے ہندوستان کے وہ حیدرآباد کے کرناٹک کے ہر اسٹیٹ کے وہ عالمہ مفتیاں حافظاں بعد میں پیران لوگ دعا کرتے پورے مصیبتیں بلائیں بیماری آفت کے واسطے دعا کرے سب بھی. اللہ تعالیٰ سب کی خیر رکھتے رکھنا کے بارے میں دعا کرنے بارے میں. جی چلیے بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, ہمارے ساتھ دھارواڑ سے جڑنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی مولانا صاحب, اگر جیسے ویکسین کی آپ بات کر رہے تھے, ویکسینیشن کے بعد اگر جیسے روزے دار کو پرابلم ہو جاتی ہے, اگر روزے کی حالت میں وہ ویکسینیشن لیتا ہے اور ایسی صورت میں اگر کچھ پرابلم ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا روزے دار کو کیا کچھ کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ جی ہاں, اب آپ کا ایک سوال اور اس کے اندر آ گیا. وہ مطمئن تھا, کانفیڈنس تھا کہ ہم کو پرابلم نہیں ہوگی, ڈاکٹر نے بھی مطمئن کر دیا تھا. اب ایک دم سے وہ روزے میں ہیں, اور دیکھیں روزے میں 2 چیزیں ہیں, ایک پینالٹی پڑتی جس کو ہم کفارہ بولتے ہیں, اور ایک فدیہ ہوتا ہے کہ جو ہم کو پرمیشن دی گئی ہے اس پرمیشن کے عوض میں ہم کچھ چیز دے دیں. یہ 2 چیزیں یاد رکھیں, ایک کفارہ ہے ایک فدیہ ہے. اب جیسے ہم نے روزے کی حالت میں ویکسین لی اور لینے کے بعد ہمارا جو ہے گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہماری طبیعت بگڑنے لگی, اب ہم کو روزہ توڑنا ہے اپنا. تو اب اگر ہم روزہ توڑیں گے تو ہمارے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا. کفارہ واجب نہیں ہوگا چونکہ ہم مجبوری کی حالت میں, یہ بات آپ غور کیجیے. جی کفارہ جو 60 روزے رکھنا پڑتے ہیں یا 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے, یہ کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب ہم جان بوجھ کر اختیاری حالت میں روزے کو توڑتے ہیں, گویا روزے کی توہین کرتے ہیں. جی روزے کی توہین کرتے ہیں کہ روزہ توڑ رہے ہیں ہم زبردستی, تو ہمارے اوپر پینالٹی ہے, کفارہ ہوگا. لیکن جب ہم مجبوری کی حالت میں ہماری طبیعت ایک دم سے خراب ہو گئی تو ہمارے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا, ہمیں قضا کرنا پڑے گی. اور اگر کوئی انسان جو روزہ چھوڑے گا تو اس کو فدیہ دینا پڑے گا,
यानी 3 पाव अनाज जी एक इंसान को ग़िज़ा खिलाना पड़ेगी एक रोजे की एवज में। लेकिन ये याद रखिए कि अगर आपने एक फिदिया दे दिया, 3 पाव अनाज दे दिया, तो अब आप रोजा नहीं रखेंगे, नहीं, रोजे की क़ज़ा आपको करना पड़ेगी। जब आप सही होंगे तो रोजा आप रखिएगा, लेकिन ये इस वक्त जो आपको छूट मिली है उस छूट की वजह से आपको ये चीज देना पड़ेगी, ये फिदिया इसको बोलते हैं। लिहाजा ये जरूर आप ज़हन में रखें कि फिदिये के बाद क़ज़ा करना पड़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद अलवार से बात कर रहा हूँ। सवाल पूछिए अपना। मेरी एक 12 साल की लड़की है जी, वो रोजा से आके और 5 बजे रोजा तोड़ दिए। जी, रोजा रखी और 5 बजे शाम में जो है रोजा तोड़ दी। जी जी, मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? अब देखिए उस बच्ची को, जो बच्ची है कमसीन है, अब उसने, मैंने कहा नहीं, ये जो तोड़ा है रोजा जानबूझ के तोड़ दिया उसने। अब इसमें तो जो मैंने कहा कि पेनाल्टी लगेगी, रोजा अगर तोड़ देता है कोई, वाजिब रोजा अगर तोड़ दिया जाता है जानबूझ के तो पेनाल्टी लगेगी, इसका 60 रोजे कफारा होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? दिल्ली से। जी, सवाल पूछिए अपना। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, सवाल पूछिए अपना। हाँ, टीवी के, दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी, सवाल क्या, सवाल पूछिए अपना। मैं ये कह रही हूँ, मुझे कमर में बॉन्ड टीवी है हमारे जी, हमारे बॉन्ड टीवी है कमर में, और हमारे पैर सून है, नस के हमें प्रॉब्लम है, तो क्या हम रोजा रख सकते हैं? हम डॉक्टर से पूछ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम अभी कोरोना की वजह से जा नहीं पा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? हाँ देखिए, मैंने भी कहा कि एक और बात आपको बताता चलूं, एक तो डॉक्टर मना कर दे। अब ये दिल्ली में है, हम यहां लखनऊ में बैठे हैं, आप हैदराबाद में। ये अपनी खुद पोजीशन देखें जी, कि अगर इन्होंने रोजा रखा तो इनका मरज बढ़ जाएगा या इनको जान का नुकसान हो जाएगा या इनकी दवा में गैप होएगा, उसकी वजह से मरज बढ़ जाएगा। ये अपना देखेंगी कि किस पोजीशन में है, ठीक है, तो उसके हिसाब से काम करें। अगर ये समझ रही हैं कि हम रोजा रखेंगे तो हमारे लिए जो हमारा मरज है वो बढ़ जाएगा या हमें सेहत में नुकसान होगा, तो ये रोजा नहीं रखेंगी, बल्कि ये फिदिया देंगी एक रोजे के एवज में अनाज। ये इनको खुद समझना होगा कि इनकी कंडीशन क्या है, और अगर इनकी जिस्म की कुव्वत इतनी है, डॉक्टर ने इनको बता रखा है कि जैसे आपकी दवा जो है, मसलन फॉर एग्जाम्पल रात की दवा है और सुबह की दवा है, तो वो सहरी में और रात में दवा खाई जा सकती है, ऐसी चीजें हैं, इनको रोजा रखने के बाद कमजोरी नहीं होती, इनको रोजा रखने के बाद ये नहीं। तो मरज होना अलग बात है और मरज के जरिए से जिस्म को नुकसान होना ये अलग बात है। अगर आपको नुकसान हो रहा है, अगर आपका मरज बढ़ रहा है, तो आप बिल्कुल रोजा छोड़ दीजिए और आप कफारा दीजिए। जब सेहत हो जाएगी तो आपको रोजा रखना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। एक सवाल और है इससे जुड़ा हुआ कि जो है डॉक्टर्स या नर्सेज जी और वार्ड बॉय जो कोरोना के दौर में अपनी ड्यूटी जो है अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए इबादत का क्या हुक्म है, क्योंकि वो रोजा तो रख नहीं पाएंगे, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत अहम मसला है, और चूंकि बहरहाल जो इस वक्त अस्पताल में लोग हैं वो उसमें मुस्लिम भी है, अच्छी खासी बड़ी परसेंटेज में है, उनको भी तो रोजा है, उन पे भी रोजा वाजिब, नमाज वाजिब, सब चीजें वाजिब है, इबादत करना वाजिब है। तो वो क्या करेंगे? देखिए, रोजा वाजिब है, ठीक है, ये कंपलसरी है, नमाज वाजिब है, कंपलसरी है।
اس کے بعد تلاوت کلام الہی ہے یا نوافل ہے یا اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ سب آپ کو ثواب دیں گی، کمپلسری نہیں ہے۔ اب ان کے لیے روزے کے میٹر میں آئیے، دیکھیے نماز تو یہ پڑھ سکتے ہیں، وضو کر لیں، اگر طہارت کا نہیں موقع مل رہا ہے تیمم کر کے نماز پڑھیں گے۔ نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا۔ آپ کو پڑھنا ہے تیمم کر کے پڑھیے، نماز پڑھیے۔ اگر آپ کے لیے پرابلم ہے، آپ نہیں ٹائم ملا، لاسٹ مومنٹ ہے، 4 منٹ بچے، نماز آپ کا وقت جا رہا ہے، آپ جلدی سے کہیں کھڑے ہو کے تیمم کیجئے اور نماز پڑھ لیجئے، یہ تو نماز ہو گیا۔ روزہ اہم امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر دیکھیے اس وقت چونکہ جیسے ایک چیز چل رہی ہے کہ آپ کو پانی پیتے رہنا چاہیے، آپ کے حلق میں کچھ تری رہنا چاہیے تاکہ اس سے آکسیجن اور ہیومیڈیٹی سے آپ کا کم نہ ہونے پائے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو جو کورونا کے ڈاکٹرز ہیں، جو کورونا کے لوگ علاج کرا رہے ہیں، کر رہے ہیں، وارڈ بوائے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، تو ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا ان کے لیے روزہ رکھ کے کام پاسبل ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کے لیے پرابلم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ روزہ رکھیں اور اپنا کام کرتے رہیں کورونا کا۔ لیکن اگر اس میں یہ ان کے ساتھ کوئی پرابلم آ جاتی ہے کہ صاحب روزہ رکھنے کے بعد بیچ میں کوئی ایسی پوزیشن آ جائے کہ ان کو جو ہے مثلاً بھئی یہ کورونا کے درمیان میں ہو سکتا ہے ان کی اچانک خدا نخواستہ کسی کی طبیعت، تو ان کے لیے چھوٹ ہے یہ کہ یہ اس طریقے سے اپنے روزے کو توڑ سکتے ہیں اور یہ اپنی اس دوا کو یا اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کو اس سے معافی بھی ملے گی کیونکہ انہوں نے، اور ان کی عبادت ہے یہ جو خلق کی عبادت کر رہے ہیں اس مہاماری میں تو کہتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک بہت عظیم عبادت ہے، لیکن اس طریقے سے انسانیت اور مریض کی تیمارداری کرنا یہ بھی کوئی چھوٹی عبادت نہیں، یہ بھی بہت عظیم عبادت ہے۔ تو لہذا ایسے مواقع کے اوپر ان کو اس خدمت کو بھی انجام دینا چاہیے، اپنے واجبات کو مکمل طریقے سے اطاعت خالق میں انجام دیتے رہنا چاہیے، چونکہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ واجب ہے ہمارے اوپر جو ادھر سے حکم آئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے لیے، کیونکہ یہ بہت سوال آتا ہے، میں اس کو بار بار کہتا ہوں، ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہماری کیا پوزیشن ہے، ہمارے اندر اتنی پاور ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے شوگر پیشنٹ ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، اور بہت سے شوگر پیشنٹ ہیں وہ شوگر کی بات کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، تو ان کو اندر اپنی پاور کو دیکھنا پڑے گی کہ آیا وہ روزہ رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے۔ اگر ان کا جسم اس بات پہ آمادہ ہے کہ روزہ رکھ سکتے تو روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر جسم اس بات پہ آمادہ نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے تو بالکل وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، فدیہ دیں گے، اور بعد میں صحت و سلامتی کے بعد یا موقع نکل جانے کے بعد وہ روزے کی قضا کریں گے۔ جی مولانا صاحب، اگر کوئی ضعیف ہے اور روزے نہیں رکھ پا رہا ہے تو اس کے لیے کیا کریں؟ مختصر جواب چاہوں گا 30 سیکنڈ میں۔ جی بس یہی میں نے بتایا آپ سے کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو روزے کو چھوڑ دے گا اور فدیہ دے گا، ایک آدمی کا کھانا دے گا، 30 دن نہیں روزے رکھنا ہے، 30 دے دے گا، جب اگر صحت ہو جائے گی تو صحت رکھے گا، ورنہ ایسے ہی چلتا رہے گا ہر سال اس کا۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا سید سیف عباس نقوی صاحب، آپ ہمارے ساتھ لکھنؤ سے جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے، اور وارث وارثی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ دونوں حضرات کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔